चलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में एक बहस ये हो रही है कि जो अरब ममालिक पाकिस्तान के बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़ी इज्जत भी देते हैं पाकिस्तान को, बहुत सारे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को उन्होंने निकाला भी है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो वो भारत में करते हैं, लेकिन वादे वो पाकिस्तान के साथ करते हैं। अमल क्यों नहीं होता? ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के कारोबारी हलकों में, मीडिया के अंदर एक मैयर्ड अंदाज में पूछा जाता है और बताया जाता है। बाकी चीज़ें भी हैं। देखिए देखिए, एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जितने भी अरब ममालिक हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंस है ऑयल के हवाले से। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, माजी में जब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कभी मुल्क में मार्शल लॉ लगाती थी तो वो जाकर सऊदी अरब में पनाह ले लेते थे। ये जो मौजूदा रूलिंग फैमिली है शहबाज शरीफ साहब की, ये अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा एग्ज़ाइल में सऊदी अरब में रह के आए हैं। सो पाकिस्तान जो है वो दोस्त ममालिक के पास जाता है कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि समझता है हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन दोस्त ममालिक जब उठते हैं और डॉलर लेते हैं, अपने रियाल लेते हैं, पाउंड लेते हैं, तो वो जाके भारत में बैठ जाते हैं और वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो दोस्त जब इसको थोड़ा स्टडी करें, तो पता चलता है कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स है, दैट इज़ एट द हार्ट ऑफ इंडियाज़ अरब पॉलिसी एंड वाइस वर्सा। ये अगर आप चीज़ को समझें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ लग जाएगी। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो मईशत है, हमारी इकोनॉमी जो है, वो बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया ने इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स भी बनाए हैं, जो अब इंडिया के कहने के ऊपर दूसरों मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप अदानी की बात लें, आप अंबानी की बात लें, आप जिंदल्स, मित्तल्स, टाटास, ये सारे जितने लोग हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन हुकूमत बाहर वालों को कहती है यहाँ पे इन्वेस्ट करो। ये भी अपने लोगों को कहते हैं कि जाओ वहां पे इन्वेस्ट करो। यूएई 10 अरब डॉलर, सऊदी अरब 5 अरब डॉलर। क्या ये पैसा इंप्लीमेंट भी होगा? क्योंकि मैंने अभी तक यूएई की लीडरशिप से नहीं सुना। पाकिस्तान में ये आजकल बड़े तेजी से सवाल पूछा जा रहा है कि पैसा तो इंडिया में जाता है, इन्वेस्टमेंट वो वहां पे करते हैं और हमें कहते हैं आप हमारे भाई हो। ये जो सवाल है, इसकी ज़ाहिर बात है, इसकी भी एक जवाब तो इसका है। ये तो नहीं है कि जवाब नहीं है। क्यों जाके वो बॉलीवुड में पैसे लगाते हैं? क्यों जाके वो वहाँ पे लंबे-लंबे डेलीगेशन लेके जाते हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिसेंटली देख रहा था कि इंडिया की जो टॉप फेडरेशन है, बिज़नेस फेडरेशन जो है, वो अपना ऑफ़िस रियाद में खोल रही है और जानना चाहती है कि क सऊदी अरब में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। यानी कि इंडियन बिज़नेस फेडरेशन अपना दफ़्तर रियाद में खोलना चाहती है। पाकिस्तान जाके नॉक कर रहा है और कह रहा है कि प्लीज़ आएँ हमारे पास। ठीक है जी। और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो कहा जाता है कि इंडिया की सबसे बड़ी और पुरानी ट्रेड एसोसिएशन है, उन्होंने हाल ही में एक सीईओज़ का ट्रिप का जो सीईओज़ जो इंडिया के सीईओज़ हैं, उनका ट्रिप प्लान किया और वो गए न्योम सिटी में। क्या कोई पाकिस्तानी बिज़नेसमैन न्योम सिटी जा सका? किसी को पता है न्योम सिटी क्या करने जा रहा है? इंडियन बिज़नेसमैन क्यों न्योम जाके प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं? ये जो सऊदी अरब और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, इसमें सऊदीज़ को, ये जो यंग जनरेशन है सऊदीज़ की एंड अरब ममालिक की, ये समझ चुके हैं पाकिस्तान को कि ये एलीट आती है, आके अपने लिए पैसे ले जाती है, कुछ साल गुज़ारती है, साल 2-3। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी बढ़ गई है। वो जो पैसा बाहर से आता था, वो पहले कुछ टाइम निकाल जाता था, अब वो पैसा नहीं निकाल रहा। कर्ज़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एलीट के अल्लल्ले-तल्लल्ले बढ़ गए हैं। लीडरशिप भी चेंज है, दुनिया में माहौल बदल रहा है। ये जो सऊदी अरब और इंडिया के जो ताल्लुकात पार्टिकुलरली G20 में आपने देखे, जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा है, उसमें एक सऊदी इंडियन बिज़नेस फोरम जो है, उसकी भी मुलाकात हुई और सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर जो हैं, वो इंडिया को सीरियस लेते हैं, पाकिस्तान को सीरियस लेते हैं, लेकिन उस अंदाज़ में नहीं जिस अंदाज़ में शायद हम चाहते हैं। क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत अशद ज़रूरत है। हम अपने इन्वेस्टर को नहीं कह सकते कि तुम पाकिस्तान में पैसा लगाओ। चाइनीज़ ने 25 अरब डॉलर लगाया कहा जाता है, 22, 23, 24, 25 इतना भी लगाया। वो जो 24-25 अरब डॉलर चाइनीज़ ने लगाया,
کیا اس کا آدھا بھی پاکستانی بزنس مین نے میچ کیا؟ نہیں، پاکستانی بزنس مین پیسے پکڑ کے جا کے لنڈن، کینیڈا اور ٹورانٹو اور دبئی کی پراپرٹیز میں انویسٹ کر دیا، ریئل اسٹیٹ میں. اور ہماری حکومت جا کے باہر کہہ رہی ہے کہ آؤ یہاں پہ انویسٹ کرو، اور ہمارا جو بندہ ہے وہ یہاں سے پیسہ نکالتا ہے. انڈینز تو ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگا رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ انڈینز نہیں لگا رہے ہوں گے، وہ کوئی اور سمپل سی بات ہے، کاروباری بندے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے پیسے کی سیکیورٹی ہوتی ہے. سو انڈیا جو ہے یہ ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں، انڈیا کی جو ڈیلیگیشن ہے وہ نیوم جا رہے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے جو جو دا لائن اسمارٹر سٹی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے جو وہاں پہ جائے گی. جو نیوم پروجیکٹ ہے وہ $1 ٹریلین پروجیکٹ کہا جا رہا ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا کہیں اس کو دہائیاں لگ سکتی ہیں. انڈین کمپنیز جو ہیں ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے. سو اس چیز میں دیکھیں کہ یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ کہ پاکستانی بزنس مین پیسے کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے پیسے کو ریئل اسٹیٹ میں پارک کر دیا ہوا ہے، اس نے پیسے کو یہاں باہر بیچ دیا یا ریئل اسٹیٹ میں پارک کر دیا، وہ پیسے کو گھماتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، انڈینز نے کیونکہ مینوفیکچرنگ پہ فوکس کیا، وہ اپنے آپ کو وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اسی دیکھ رہے ہیں. سو انڈیا اور جو عرب ممالک کے جو تعلقات ہیں اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اکنامکس. سو عرب جو ممالک ہیں ان کی جو پرانے لوگ تھے وہ انڈیا کو ایک اور لینس سے دیکھتے تھے. مودی نے وہ لینس بدل دیا. مودی بہت ریگولر مڈل ایسٹ کیا ہے. اسی لیے ڈاکٹر جے شنکر کل ایک خطاب میں بات کر رہے تھے جب وہ جاپان میں کسی ڈسکشن میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے. بھائی وہ مڈل ایسٹ جس نے انڈیا کو پوری زندگی مذہبی لینس سے دیکھا، ہندو مسلم میں دیکھا، کیونکہ ہمارا بھی کمال تھا بہت زیادہ اس میں، ہم بھی اس میں بڑی بات کر چکے تھے. وہ انڈیا جس کو مذہبی لینس سے دیکھا، آج وہ انڈیا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. انڈیا نے کوئی فلسطین کے اوپر اپنی پوزیشن نہیں بدلی، کوئی اسرائیل کے اوپر اپنی پوزیشن نہیں بدلی، بلکہ اسرائیل سے مزید تعلقات اچھے کیے ہیں. بلکہ 2018 میں مودی صاحب تو رملہ بھی چلے گئے تھے محمود عباس سے ملنے، اور اس وقت انہوں نے کوئی $40-50 ملین کی بات بھی کی کہ ہم آپ کو دیں گے and all that. سو کوشچن یہ ہے کہ دنیا مودی کو ویلکم کر رہی ہے، عرب ورلڈ ویلکم کر رہی ہے. یہ صرف اور صرف اکنامک ٹائز ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن سعودیز اور جو عربز ہیں، ناٹ جسٹ سعودیز، آل عربز دے موو ٹورڈز انڈیا. کیوں؟ کہ وہ جو پاکستانی ڈیاسپورا جاتا تھا مڈل ایسٹ میں وہ اتنا ایجوکیٹڈ بھی نہیں رہا. لیبر جاتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، لیبر جاتی ہے. اس لیبر کو جب وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے اب وہاں پہ لیبر کی اس طرح گنجائش نہیں ہے. میں بھی قطر گیا ہوا تھا، قطر میں اس طرح لیبر کی گنجائش نہیں ہے. قطر کی بلڈنگز خالی پڑی ہوئی ہیں. جو لوگ قطر میں ہیں they watching some of them they will tell me کہ قطر کی بلڈنگز خالی پڑی ہیں، ان کو کوئی بندہ، لیکن وہ اپنی ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں نیچے نہیں آنے دے رہے. انڈیا از اے بائر. سو وہ کہتے ہیں نا یو ون ڈزنٹ پریفر فرینڈز اوور کسٹمرز. ہم فرینڈ ہیں، انڈیا کسٹمر ہے. چین کے معاملے میں بھی یہی بھی ہوا، مڈل ایسٹ کے معاملے میں بھی یہ ہوا. ہم نے کتنی کو دیر ان کو ڈراتے، سعودیز کو، اماراتیز کو، قطریز کو، یمنیز کو، سب کو کتنی کو دیر ڈراتے. نہ ادھر نہ جایا جو ہے، ہندو نے یہ ہے وہ ہے، مسلمانوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر. وہ ان کو بعد میں چیزیں سمجھ آئی، انہوں نے کہا فائدہ نہیں، صاحب گیم ہے. انڈیا اپنا 80% تیل جو ہے وہ گلف ریجن سے امپورٹ کرتا ہے. 62% جو گیس ہے وہ قطر سے اکیلے آتی ہے، جسٹ فرام قطر. ٹھیک ہے نا جناب، 62% گیس قطر سے آتی ہے. تو کیوں نہ تھانی صاحب 8 انڈین نیول افسروں کو چھوڑ دے، یو اے کے ساتھ $100 ارب پہ ہیں. سو یہ جو پوائنٹ ہیں دے آر ویری ویری سگنیفیکینٹ. یو اے، سعودی عربیہ اور قطر جو ہے
ان کی تقریباً جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ اگر میں کہوں کہ $125 بلین پلس ہے، $125 بلین پلس، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جن کو وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہمیں سنجیدہ نہیں لیتے. They don't take us serious. They show interest. بٹ ان کو پتہ ہے، فار ایگزامپل اگلے دن جب ہم نے بات کی تھی کہ ریونیو ریپیٹریشن از اے ون سیریس چیلنج. ریونیو ریپیٹریشن. سیکنڈ، جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے مسئلے ہوتے ہیں، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے جو مسئلے ہوتے ہیں، جس میں اگر کمپنی کا یہاں پہ مسئلہ بن گیا ہے تو لوکل جو بزنس مین ہے اس کو زیادہ اہمیت دے گا. اس کا جوڈیشری میں کنٹرول ہے، اس کا بہت ساری، وہ تو بزنس مین کو باہر کی کمپنیوں کو پریشان کر دے گا یہاں پہ، اینڈ دین پیسہ نہیں نکال سکتے یہاں سے. پھر گورننس کے چیلنجز ہیں، ریڈ ٹیپزم ہے. ایک جو SIFC پاکستان نے ادارہ بنایا ہے، بڑا امپورٹنٹ سٹیپ لیا ہے پاکستان کی حکومت نے. اکثر لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ اس کی فوج میں اس میں کیوں شمولیت ہے. اس وقت بڑا مسئلہ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس نے یہ مان لیا ہے کہ ملٹری کی جو مداخلت ہے وہ ٹھیک ہے. پاکستان کی پولیٹیکل کلاس ملٹری کی مداخلت کو برا نہیں سمجھتی. کچھ طبقہ سمجھتا ہے، لیکن وہ طبقہ جب حکومت میں آ جاتا ہے تب نہیں برا سمجھتا. جب اپوزیشن میں آتا ہے تو وہ طبقہ سمجھتا ہے بری مداخلت ہے. جب اچھی مداخلت ہوتی ہے جب وہ پاور میں ہوتے ہیں. بہرحال وہ ایک سیپریٹ کوسچن ہے، لیکن ہم اس چیز کا فیصلہ وہ بعد میں کریں گے. پہلے یہ ہے کہ جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر ہم سول ملٹری ریلیشنز کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے اور سول ملٹری کی جو ڈیبیٹ ہے وہ تو چلتی رہے گی، اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، تو ہم تو مسئلے حل کر بیٹھے. سو SIFC کے جو ادارے ہیں ان کو کام کرنے دیں، باقی چیزیں آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتی جائیں گی. سو ہمیں تو جو عرب ممالک نے کو اگر ہم سیریس وہ ہمیں نہیں لیتے تو چاہیے کہ ہمیں ان کو وہ سیریس لیں. ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تعلق رکھیں. فار ایگزامپل IT میں انویسٹمنٹ کرانی ہے، ٹورزم میں. پاکستان کے اندر ٹورزم کی اتنی پوٹینشل ہے، انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں. جی اسلام آباد میں صرف ایک ہوٹل ہے پورے اسلام آباد میں. دس از دا کیپٹل. مجھے بہت سارے اکثر ڈپلومیٹس یہ کہتے ہیں کہ ادھر تو ہوٹل ہی کوئی نہیں ہے یار، ایک ہوٹل ہے بس، صرف سرینا ایک ہوٹل ہے یہاں، بس کچھ بھی نہیں ہے یہاں. سو یہ جو چیزیں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. دوست تو دنیا سنجیدہ ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوکل پرابلمز ہمارے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ معاہدے ہی نہیں کر پاتے. اب ہم نے یہ سنا تھا سعودی آئل ریفائنری آ رہی ہے، ہمیں یہ پتا چلا گیا کہ پاکستان قطر کو 3 ایئرپورٹ دے دے گا. نہ وہ ایئرپورٹ گئے نے، نہ سعودیہ نے ریفائنری لگائی ہے، بات ادھر کی ادھر. اب ہوا یہ، ایک وقت ہوتا تھا کہ ہوا یہ ہے، میں ون آف دا ریزن از کہ عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ حکومت نے اس کا مس یوز کیا پرائیویٹ بزنس مین کو الور کرنے میں، کہ تاکہ ملک کے اندر انویسٹر آ رہا ہے تاکہ ملک کی مارکیٹ اچھی ہو. ہم نے اس کا مس یوز کیا. عرب آئل ریفائنری کی تب بات ہے جب وزیر اعظم عمران خان تھے، تو اس وقت محمد بن سلمان صاحب پاکستان آئے. قطر کے حوالے سے بھی یہی ہے. ابھی سننے میں آیا تھا کہ محمد بن سلمان نے آنا لیکن وہ نہیں آئے. سو پاکستان جو ہے اٹس گڈ فار اسمال بزنس، اٹس ناٹ گڈ فار دا بگر انویسٹمنٹ. اس کی میں آپ کو لاجک دیتا ہوں. دیکھیں 2014 سے لے کے 24 تک چائنیز نے $23 بلین یا 24 کر لیں چلیں ارب ڈالر پاکستان میں لگایا. باتیں تھی $60 ارب کی. 240 ملین کا ملک ہو اور $60 ارب نہیں یہاں پہ لگے. اس کی کیا لاجک ہے؟ 240 ملین کا ملک ہے اور $60 ارب 10 سالوں میں نہیں لگا سکے. یہ بات پریشانی والی ہے.
بہت پریشانی والی ہے. اٹ مینس کہ جو باہر سے انویسٹر آتا ہے وہ تو بہت سلو پیسہ لے کے آئے گا. اٹ مینس کہ ہماری وہ کیپیسٹی کے مسئلے ہیں. جب چائنیز نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کی، کیا نام ہے، کاروبار شروع کیے، تو ان کو اس انداز کی انجینئرنگ ریکوائرمنٹس پوری ہم نہیں کر پاتے تھے. اگر کام کروانا پڑتا تھا کسی بزنس مین کو، اگر کوئی ویلڈنگ کروانی پڑ گئی، ہمیں ایک دفعہ بتا رہا ہوں کہ جی ہمیں تو کراچی جانا پڑتا تھا یا لاہور جانا پڑتا تھا. سو یہ کیا ایسی اصلاحات، ایسی کیا ریفارمز کرنے کی پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاکستان میں فٹافٹ جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ آئے. فوج بھی بیٹھی ہے، ادارے بھی لوگ ہیں، تیار ہیں، ملک چاہتا بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں آ پا رہا. میں بڑا ہوپ فل ہوں ذاتی حد میں کہ یہ جو ایس آئی ایف سی بنی ہے، یہ جس میں فوج اور سویلین حکومت ہے، یہ راستہ اختیار کچھ نہ کچھ ہوگی. لیکن اس سے بھی بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی جو لڑائی ہے وہ معاملات خراب کر سکتی ہے. ہماری جوڈیشری کو بھی پولیٹیسائز ہونے کا بڑا شوق ہے. ہماری جوڈیشری بھی مزے لیتی ہے. کبھی وہ سیاستدانوں کو سزائے دیتے ہیں، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن جاتے ہیں، کبھی وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی وہ کسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. عرب ممالک انڈیا میں انویسٹمنٹ کریں گے، پاکستان میں نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ پاکستان بڑی انویسٹمنٹ کے لیے شاید اس طرح تیار ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ سپیس ہی نہیں ہے. ماضی میں تو وہ ہماری مدد کرتے رہے، اب نہیں وہ کریں گے. اب وہ مدد چھوڑی، انہوں نے کہا پیسے لو، لیکن ہمیں بتاؤ جہاں سے ہم پیسہ نکال لیں، ہم آپ کو انویسٹمنٹ دیتے ہیں. فروری 2019 میں اگر آپ کو یاد ہو، محمد بن سلمان نے کہا تھا پاکستان میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط ہوئے، تو روپیہ ایک نہیں آیا. اور انڈین بزنس مین نیوم جا رہے ہیں، اتنے ویخ رہے ہیں کی کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے. انڈینز انویسٹنگ ان نیوم. ٹھیک ہے جی. اور ہم جو ہے اب دیکھیں نا، ہوتا ہی یہی ہے نا. پھر جب وہ ممالک دیکھتے ہیں، عربز دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار ہے ملک تو ٹھیک ہے، یہ تو ساڈوں کو لا کے پیسے لاندا ہے، بالی ووڈ میں پیسے لگائیں گے وہ. میں ایک دفعہ ایک ریسرچ کر رہا تھا تو تب مجھے پتا چلا کہ انڈین جو ہیں، جو بہت ساری موویز بنتی ہیں اس میں عربیوں کا پیسہ ہوتا ہے. I didn't know of this بھائی. میں obviously I'm not a businessman، میرا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے اور میں تھوڑا جانتا نہیں تھا. اس سٹڈی میں پتا چلا کہ یہ اچھے بھلے پیسے لگاتے ہیں ادھر تاکہ ریٹرن لے کے جا سکیں. سو اب کیونکہ ان کو پتا چلا کہ جہازوں میں بھی بالی ووڈ سیکشن ہوتا ہے. دین آپ انڈیا جو مڈل ایسٹ کے اندر جو تھی انڈسٹری تھی اپنا سینما انڈسٹری، اس میں بھی. اور پھر وہ جو ڈیاسپورا تھا اس کے بڑے انٹرسٹ کی ہوتی تھی انڈین مووی. پاکستانی بھی وہ موویز دیکھتے ہیں، بنگالی بھی دیکھتے ہیں، نیپالی بھی دیکھتے ہیں، انڈینز بھی دیکھتے ہیں، میں بھی اور ملک بھی دیکھتا ہوں. مطلب ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انڈین زبان کو سمجھنے میں، ہندی کو یا باقی. نارملی ہندی کو تو ہم سارے سمجھ جاتے ہیں، ہندی اردو مکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں دیٹ بیسیکلی اٹریکٹڈ دیم. اسی لیے تو نیوم کے حوالے سے انہوں نے ان کو کیا ہے کہ بھائی آؤ آ کے انویسٹمنٹ کرو. سو اسی لیے وہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں. سو لیٹس سی وائی عربز انویسٹ ان انڈیا بٹ دے جسٹ پرومس ود پاکستان، بیکاز انڈینز بھی جا کے عرب میں انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیٹس وائی ان کے لیے یہ سمپل بزنس. ہمارا ہے ہماری چھوٹی سی ایلیٹ ہے، وہ فٹافٹ دبئی جا کے فلیٹ لے لیتی ہے، سعودی عرب جا کے انویسٹمنٹ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے جی. پتہ نہیں کیا کون سا سٹور تھا قطر میں، لولو کے نام سے، وہ ایک انڈین سٹور تھا، ہائپر مارکیٹ تھی، سپر مارکیٹ تھی. تو وہ بڑے اچھے والے پیسے کما رہے ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ انڈینز نے باہر جا کے انویسٹ کرنا شروع کیا، ان کے ساتھ کیا، ایک نیچرل انوائرمنٹ بنا. اس کی وجہ سے عربز نے انڈیا آنا شروع کیا. ہم چوری چوری جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اینڈ دین ان کو کہتے ہیں اعلان پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کرو. یہ بہت سارے مسئلے ہیں. آئی ہوپ تھنگز گیٹ گڈ بیکاز آف SIFC. لیٹس سی.